बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत जारी है। मैं इसकी मज़ीद तफसीलात में नहीं जाना चाहता क्योंकि ज़ाहिर है समाअत जारी है और देखते हैं कि आज क्या होता है। तहम इसमें जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं चंद एक वो मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ अहम है, मैं जो निगरान वजीर आज़म जो फैमिली के साथ 10 दिनों की छुट्टियों पर वर्ल्ड टूर पर सरकारी अखराजात पर निकले हुए हैं, उनसे ज़रा मुझे ये भी कुछ पूछना था कि क्या एहतसाब हमेशा सियासतदानों का ही होगा? क्या जर्नल्स और ये जो आला अदालतों के जो रिटायर्ड जजेस हैं जिन्होंने करप्ट की आखिरी हदें भी पार की हुई हैं और 75 साल से इनकी करप्शन के मामलात जारी हैं, क्या वो रुक सकेंगे? क्या आप उनको रोक सकेंगे? और आपने जो कहा है कि 3 दहाइयों से सिविल हुकूमतें और इदारे नाकाम और अपना कमज़ोर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो हुक्मरानी का जो या अवाम के जो मसाइल हैं वो सही तरीके से हल नहीं हो सके। और 9 मई के मुकदमात का चालान भी जमा हो चुका है और PIA का मजमूई खसारा कितना है। नाज़रीन, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका लाइक करना और आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, चंद हफ्ते कबल मेरे एक व्यूअर ने, यासीन भट्टी साहब उनका नाम है, उन्होंने जो है वो कमेंट किया था। वो कमेंट जो आज मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड है। वो उन्होंने कहा था कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, क्या ऐसी सूरत हाल में अब बेहतर नहीं है कि जो खामखा के लिए इंतखाबात कराए जाते हैं उन पर पैसा खर्च किया जाता है और होता तो वही है जो इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर होता है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज ही को ख़त्म कर दिया जाए और जिनको जितवाना हो इस्टेब्लिशमेंट उन्हीं को जितवा कर पार्लियामेंट में ले आए, तो अरबों खरबों रुपए का जो अखराजात होते हैं उनमें बचत होगी। भट्टी साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं बजाय अपना इससे पहले कि मैं निगरान वजीर आज़म की तरफ जाऊं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत जारी है। फैज़ाबाद धरना केस जो TLP तहरीक लबैक पाकिस्तान ने दिया था और हुकूमत के खिलाफ हुकूमती इदारों ने जो है वो ये धरना प्लान करवाया था और फिर उसको कामयाब भी करवाया था। न सिर्फ इतना बल्कि जुल्म और एक इंतहा ये थी कि हमारे कानून आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के लोग धरने में जाकर धरने के शुरका को लिफाफों में पैसे तक देते रहे और फिर DGC जनरल फैज हमीद उनसे एग्रीमेंट भी करते रहे, लेकिन ये उस वक्त किसी ने नहीं। हाँ, ये भी इस चीज़ में शामिल है कि मतलब क्या कहूँ मैं, यानी ये इस्टेब्लिशमेंट जानती थी कि योमिया की बुनियाद पर पाकिस्तान को इस धरने की वजह से 88 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। 88 अरब रुपए योमिया, 20 दिन से ज्यादा ये धरना चला। अगर हम 20 दिन भी लगा लें तो मेरे ख्याल में अब ये तकरीबन 1720 अरब मेरे ख्याल में इतने ही बनते हैं। हाँ, इतने ही बनते हैं, ठीक है जी। और इसमें अगर जो दीगर जो प्रॉपर्टी लॉस हुआ उसको भी हम मिला लें 50 करोड़ को, तो फिर ये बनते हैं 1,0800 अरब। 1,800 अरब रुपए का टीका कौम को लगाया गया TLP को फैज़ाबाद के मकाम पर धरना करवा के, और ये धरना करवाया आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने। और आज मैं ये नहीं चाहता कि अदलिया और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ जाएं। मैं ये भी नहीं चाहता कि मुल्क की मईशत आदम इस्तेहकाम का शिकार हो और इदारे टकराव का शिकार हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता हूं कि इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए अपने खिदमात सर अंजाम देनी चाहिए। और अगर की तो यहाँ गुंजाइश नहीं है, ना मगर की गुंजाइश है, क्योंकि अगर और मगर की अगर गुंजाइश होती तो मेरे ख्याल में इस वक्त तक जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं उसमें अगर आप ज़रा गौर करेंगे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, शेख रशीद और पेमरा और वफाक ने जो अपना नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी वजारत दिफा की जानिब से,
یہ سب جو ریویو پٹیشنز تھیں یہ واپس ہو چکی ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد عمل درآمد ہی رہ سکتا ہے نا. تو اپنا ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے ایک رپورٹ ہی سبمٹ کی جا سکتی ہے اگلی ڈیٹ تک کہ جی پھر وہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو تحقیقات کی تھی تو اس میں تو کوئی ملوث نہیں پایا گیا تھا, کسی نے بھی آئین سے انحراف نہیں کیا تھا. سر کون کرتا ہے؟ کوئی ایسا جنرل مشرف نے بھی آئین سے انحراف نہیں کیا تھا, جنرل ضیاء نے بھی نہیں کیا تھا, یحییٰ نے بھی نہیں کیا تھا, ایوب خان نے بھی نہیں کیا تھا. کس نے کیا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ہے کوئی ایسا آپ کو نظر آتا ہے کہ جنرل باجوہ نے آئین سے انحراف کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. جنرل فیض نے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. جنرل شجاع پاشا نے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. کس نے کیا؟ نہیں بھائی, کسی نے نہیں کیا. آپ آج بھی ہولی گاؤ ہو, آج بھی آپ مقدس گائے ہو, آج بھی آپ آئین میں رہنا اپنی توہین سمجھتے ہو, اپنی تذلیل سمجھتے ہو. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ پولیٹیشنز ہی رگڑے جاتے ہیں, پولیٹیشنز کوئی پھانسی کے پھندے پہ جھلایا جاتا ہے, پولیٹیشنز کوئی گولیاں ماری جاتی ہیں, پولیٹیشنز کوئی جلا وطن کیا جاتا ہے, پولیٹیشنز کوئی پابند سلاسل کیا جاتا ہے. کیونکہ پولیٹیشنز تو آسان ہے نا, اور یہاں پر غلطی پولیٹیشنز کی بھی ہے کہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹ کر پاور میں آنے کی. جب یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا سیکھیں گے ہمارے پولیٹیشنز تو تب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی حدود میں جانا پڑے گا. جس طرح جو ہے وہ مارشل لاء کے بعد جب جمہوریت بحال ہوتی ہے تو پھر فوج کو اپنی بیرکس میں جانا پڑتا ہے, تو اسی طرح ان کو بھی اپنی حدود اور قیود کا پتہ چلے گا اور وہاں پر جائیں گے. ادروائز ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو اور ان کو بھگتنا پڑے گا, بھگت رہے ہیں اور باضابطہ طور پر بھگت رہے ہیں. صحیح تو کہا تھا نگران وزیر اعظم, وہ تو نگران تو مجھے نہیں لگتا کسی بھی اینگل سے کہ وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم ہیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جو سرکاری جہاز لے کر سرکاری اخراجات پر کہیں ایفل ٹاور میں کھانا کھاتا ہے, تو کہیں لندن میں کھانے کھاتا ہے, تو کہیں لندن کے بڑے جھولوں میں جھولے جھولتے ہیں, تو ابھی سرکاری اخراجات پر عمروں کی ادائیگی کی جا رہی تھی. 3 دن کا دورہ ہے, شاہی مہمان ہے. ظاہر ہے جی گھر والوں کو بتانا ہے کہ اوئے یہ دیکھ میں وزیر اعظم ہوں, نگران وزیر اعظم ہوں, دیکھ میرا پروٹوکول کیا ہے, شاہی خاندانوں میں جو ہے وہ لنچ کرتا ہوں, ڈنر کرتا ہوں. تو ظاہر ہے ان کو بھی دکھانا پڑتا ہے. تو انہوں نے پھر صحیح کہا تھا کہ 3 دہائیوں سے سول حکومتیں اور ادارے جو ہے وہ ناکام اور کمزور رہے, جس کی وجہ سے اس ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکے. صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پی ایم ایل کیو ہو, باپ پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, پی ٹی آئی پی ہو, استحکام پارٹی پاکستان ہو, ایم کیو ایم ہو, ایم کیو ایم حقیقی ہو, اور جو ہے وہ ایک ایم کیو ایم جو ہے وہ بہادر آباد ہے وہ ہو, اور ایم کیو ایم قیوم آباد ہو, ایم کیو ایم لانڈی ہو, پتہ نہیں کتنی ایم کیو ایم بنتی رہتی ہیں. یہ سب ظاہر خود ہی تو بنی تھی. کس نے بنائی تھی؟ مسٹر نگران پرائم منسٹر, مسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, یہ سب پارٹیاں جو ڈیموکریسی کے لیے بہت بڑا تھریٹ تھیں, کس نے بنائی تھی؟ کس نے بنوائی تھی؟ پی ایم ایل این سے پی ایم ایل کیو کیسے بنی؟ پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این کے ہوتے ہوئے پی ایم ایل ضیاء کیسے بنی؟ پھر پی ایم ایل شیخ رشید کیسے بنی؟ پھر پی ایم ایل جناح کیسے بنی؟ کتنی پی ایم ایل بنی اندازہ ہے؟ پھر باپ پارٹی کی حیثیت کیا ہے, کون ہے کہ کوئی نہیں جانتا. اور اس وقت باپ پارٹی نگران حکومت چلا رہی ہے, تو اس کے پیچھے کون ہے کیا آپ نہیں جانتے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو جو ہے وہ فراموش کیا جا سکتا ہے؟ جتنے مارشل لاء لگے, کیا ان مارشل لاء میں پاکستان کی معیشت کو جتنا دھچکا لگا, جتنی تباہی, جس حد تک تباہی کا سامنا کرنا پڑا, کیا اس کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ کبھی کلاشنکوف آئی, کبھی ہیروئن آئی, کبھی خودکش بمبار آئے, کبھی آئین کو مسخ کیا گیا, کبھی آئین کو ڈسٹ بن میں پھینکا گیا, کبھی پارلیمان کی توہین کی گئی, تذلیل کی گئی, ججز کو ایل ایف او پر حلف لینے پر مجبور کیا گیا. یہ کیا تھا؟ کچھ تھا, پر آپ تو انہی کے بوٹ پالشی ہیں نا, آپ کو کیا پتہ چلے گا, آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہوگا
کہ یہ سب کیا تھا آپ کے لیے تو یہی صحیح تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ سول حکومت اور سول ادارے تو ہیں ہی ناکام، یہی تو کامیاب ہیں. اور آپ ہی نے کہا تھا کہ کامیاب ہے تو ایک ہی ادارہ، پاکستان کی مسلح افواج کے علاوہ اور کوئی کامیاب ادارہ نہیں ہے، کوئی کامیاب نہیں ہے. تو صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا جناب. آپ کے جیسے یہ کہہ سکتے ہیں جو ایک کونسلر کی شاید سیٹ جیت سکتے ہوں، ایم پی اور ایم این اے کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے، جو سینٹ کی سیٹ خرید کر آتے ہوں وہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ڈیموکریٹ یہ چیز نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کی سوچ میں ڈیموکریسی نہیں ہے، عمران خان کی سوچ میں ڈیموکریسی نہیں ہے، شیخ رشید کی سوچ میں ڈیموکریسی نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا اپنی حد میں رہ کر بات کرنی چاہیے. اس اپنی حد میں آپ رہتے تو مجھے کیا، ہم جیسے جو دیگر لوگ ہیں، کیا ان کو اس لہجے میں آپ سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی؟ کبھی نہیں پڑتی. صرف ایک کردار کو آپ یاد کریں، چلو اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ ایک شہر میں ایک شہیدوں کا قبرستان ہے، چلے جائیں ذرا لارکانہ، گڑی خدا بخش، دیکھیں تو صحیح کیا ہوا. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی، شہید شاہ نواز بھٹو زہر، شہید میر مرزا بھٹو گولی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو خودکش حملے کا ڈرامہ، اور پھر ٹارگیٹڈ شوٹنگ کی گئی، محترمہ بینظیر بھٹو کی ٹارگیٹڈ کلنگ کی گئی جدید ترین لیزر گن سے. یہ کیا کوئی نہیں جانتا؟ جب محترمہ کی شہادت ہوئی تھی، جو فوٹیج آئے تھے، میں نے ایک فوٹیج کا تفصیل سے جائزہ لیا تھا، اور اس وقت کہا گیا تھا کہ محترمہ کا جو ہے وہ جو سن روف تھا اس کا لیور لگنے سے ان کی شہادت ہوئی ہے. اور لیور لگنے سے پہلے یہاں سے پیچھے سے جب فائر ہوتا ہے یا جو بھی چیز ہوتی ہے اس سے محترمہ کے بال اڑتے ہیں. نکالیں سارے فوٹیج، میں آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں کہ اس وقت کیا ہوا تھا. کیا کسی بھی ادارے نے جو ہے وہ یہ اس چیز کا تعین نہیں کیا تھا کہ یہ محترمہ بینظیر بھٹو پر جو اٹیک ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا؟ بہرحال تاریخ تھی، گزر گئی، اور آپ بھی ایک دن تاریخ بن جائیں گے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی تاریخ آنے کا اندیہ دیا جا رہا ہے. ناظرین، 9 مئی کا جو مقدمات ہیں ان کا چالان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے، اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ پی آئی اے کا جو مجموعی خسارہ ہے وہ 743 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، اور ایف بی آر کو جو پی آئی کی طرف سے واجب الادا 50 ارب روپے ہیں وہ اس سے الگ ہیں. اگر اس کو ملا کے اگر ہم ٹوٹل کاؤنٹ کریں تو پھر یہ 793 ارب روپے پی آئی اے کا مجموعی خسارہ ہے. تو بہرحال ناظرین، اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیض آباد دھرنے کا کیا ہوا، جنرل فیض کا کیا ہوا، آصف غفور کا کیا ہوا، اور اپنا ایک اور تھے صاحب جو ڈی جی رینجرز سے جو قوم میں وہاں پر جو ہے وہ اظہار نوید حیات، اور جو اظہر نوید حیات صاحب جو وہاں پہ ٹی ایل پی کے کارکنوں میں لفافے پیسوں کے، کیش پیسوں کے بانٹ رہے تھے، اور کینٹونمنٹ ایریاز سے جو ہے وہ بریانیوں کی دیگیں پک پک کے آ رہی تھی. تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے. کیا چیف جسٹس اس کو متوازن طریقے سے لے کر چلتے ہیں، یا چیف جسٹس صاحب کوئی درمیان کا راستہ نکالتے ہیں، یا پھر جو ادارہ ہے یا آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنے آفیسرز کا ٹرائل کرنے کے لیے تیار ہے. تو بہتر ہے. آپ کو پتا ہے کہ حلف یا آئین سے انحراف آرٹیکل 6 ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.